बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यंग स्कॉलर के नाम से इदारा है, ये 2009 में मैंने शुरू किया। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के साथ गुजारे। होती है कि कोई कहीं से कोई सर्टिफिकेट भी लेके आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम टेस्ट की बुनियाद पर उसको एडमिशन दें। देखिए काशिफ भाई, कराची में तालीमी म्यार को नाप तोल करना ज़रा मुश्किल है। पड़ता है कि रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद हो तो वहाँ पे आप किसी चीज़ का म्यार बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। म्यार को जांचना कि म्यार क्या है। कि तालीमी म्यार सबसे बेहतर ये है कि आप स्कूल से फारिग तहसील होने वाले बच्चों के आप इंटरव्यू करके देख लें। हुकूमत बिल्कुल आपसे तावन करती है और साजगार माहौल देती है, या जो महकमा तालीम है उसकी जो अपनी कारकर्दगी है उससे थोड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। अगर आप इस काबिल हैं कि आप एक अदारा चला सकते हैं, पेशा पैगम्बरी को आप समझते हैं, तो आप बिल्कुल चलाएं। इसमें यहाँ अगर कोई कश्मीरी बच्चा ऐसा है कि वो फ़ीस पे नहीं कर सकता है और जो तालीम बाकी बच्चों को दी जाएगी इंशाल्लाह हम उनको जी, एक तो वसत ये है कि मैं मज़ीद इसकी ब्रांचें खोलूँ। जी, तो इस हक़ में तो फ़िलहाल मैं नहीं हूँ कि बजाय ये कि आप 2-4 ब्रांचें और खोल दें और फिर आपका मेयार भी वो ना रहे। जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मेरी इस वक्त 2 ब्रांचें हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्हीं को बेहतर से बेहतर करूँ। क्लासेस भी हमने शुरू की हैं, बल्कि अभी मैं आपके चैनल के साथ से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह 1 अप्रैल से यहाँ पे फ्री कोर्सेज करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और दूसरी 8-10 कोर्सेज हैं जो मैं फ्री करवाना चाह रहा हूँ यहाँ अपने स्कूल में। 8 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक वो बच्चा सीखना चाहे वो यहाँ सीख सकता है विदाउट एनी फीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद काशिफ आरिफ और आप देख रहे हैं काशिफ आरिफ डिजिटल मीडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार जमील साहब, जो कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन कराची में यंग स्कॉलर्स हाई स्कूल के नाम से एक स्कूलिंग सिस्टम चला रहे हैं। आज हमारी गुफ्तगू इनके इसी स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से होगी कि ये कराची में कैसे आए और कैसे इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो सबसे पहले हम जमील साहब आपको वेलकम करते हैं। आपने इस तालीमी अदारे की बुनियाद कब और किस मकसद के लिए रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका फराहम किया अपने चैनल पे कि हम अपने ख्यालात का इज़हार करें। इसके लिए तो मैं आपका मशकूर हूँ। बाकी जो आपका सवाल है कि मैंने इदारा कब शुरू किया, तो मैंने बाकायदा ये अपना जो ज़ाती मेरा यंग स्कॉलर के नाम से इदारा है, ये 2009 में मैंने शुरू किया। और इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ इदारों में मैंने ये खिदमत सर अंजाम दी। कुछ तजर्बे की बुनियाद पर फिर मैंने सोचा कि अपना इदारा होना चाहिए जिसको मैं खुद मुख्तारी से चला सकूँ। ज़बरदस्त। और इसका मकसद क्या? देखिए काशिफ भाई, ये तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के साथ गुजारे। तो जब मैंने तालीमी इदारों में पढ़ाया तो मैंने वहाँ कुछ कमियाँ कोताहियाँ देखी और वो उनमें रह के चूँकि मैं पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना इदारा शुरू करूँ ताकि मैं वहाँ एक खुद मुख्तारी से उसको जो चीज़ें मैं वहाँ पे करना चाहता हूँ वो कर सकूँ। तो इस गर्ज से मैंने ये शुरू किया। बहुत शुक्रिया। तो यंग स्कॉलर्स हाई स्कूल का दूसरे स्कूलों से क्या फ़र्क है? आपने इसमें क्या तब्दीलियाँ लाई हैं? इसमें थोड़ा मैंने ये करने की कोशिश की है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है ना वो और किरदार साजी, ये 2 चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा इन्फोर्स की हैं। अच्छा, तो अभी दाखिलों का सीज़न भी चल रहा है, तो इस साल की जो आपकी एडमिशन की पॉलिसी है वो क्या होगी? एडमिशन की पॉलिसी तो हमारी यही होती है कि कोई कहीं से कोई सर्टिफिकेट भी लेके आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम टेस्ट की बुनियाद पर उसको एडमिशन दें।
تو ہمارے ادارے میں ٹیسٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر آتا ہے تو وہ کس کلاس کے لیول کا ہے، اسی حساب سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کشمیر کمیونٹی کے چونکہ کراچی میں اور بالخصوص اس علاقے میں کشمیر کالونی اور اختر کالونی میں بہت سارے لوگ آباد ہیں، تو وہ اگر اپنے بچوں کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لے کے آئیں اور پہلے ان کو ٹیسٹ کی تیاری کروائیں۔ ایک پراپر ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ کے بعد ان کا یہاں پہ ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو بھی بچے کو کوئی اگر اب اسکول میں داخل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اسکول کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ تو ہمارا سوال بھی آپ سے یہی ہوگا کہ آپ کے اسکول کا تعلیمی معیار کیا ہے اور اس معیار کو آپ نے کیسے برقرار رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے کاشف بھائی، کراچی میں تعلیمی معیار کو ناپ تول کرنا ذرا مشکل ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رشوت اور سفارش کی بنیاد ہو، تو وہاں پہ آپ کسی چیز کا معیار بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور معیار کو جانچنا کہ معیار کیا ہے۔ تو اصل میں تو اسکولوں کا تعلیمی معیار تو یہی ہوتا ہے کہ میٹرک میں جو ان کے گریڈ آتے ہیں، بنیادی طور پر یہ تعلیمی معیار ہوتا ہے کہ اسکول میں اگر 20 بچے میٹرک میں ہیں تو کتنے بچوں کا کیا گریڈ آیا۔ مگر بدنصیبی سے یہ ہے کہ یہاں گریڈ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تعلیمی معیار سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والے بچوں کے آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں، ان کے وائوا وائز کوئی بات کر کے دیکھ لیں، ان کی فزکس، کیمسٹری، بایو میں، اسلامیات میں کیا معلومات ہیں، تو آپ کو اسکول کا معیار بہتر یا اس کو جانچ کر سکیں گے کہ ہاں یار یہ واقعی اسکول والے کچھ پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کراچی میں اسکولنگ سسٹم چلانے کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں، اور جو لوگ اگر نئے اس سسٹم میں آنا چاہ رہے ہیں، اپنا اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ کاشف بھائی، یہاں اسکولنگ سسٹم میں آنے کے لیے تو کوئی ایسا مشکلات نہیں ہے۔ حکومت بالکل آپ سے تعاون کرتی ہے اور سازگار ماحول دیتی ہے کہ آپ یہاں کوئی ادارہ شروع کریں۔ صرف تھوڑی سی مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ جو حکومت کی یا جو محکمہ تعلیم ہے اس کی جو اپنی کارکردگی ہے اس سے تھوڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی مثال میں یہ دوں کہ پچھلے سال انہوں نے جیسے سیشن شروع کیا اگست میں، ابھی انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ سیشن آپ شروع کریں 1 اپریل سے۔ تو اس طرح یہ جو ہمارے بیچ میں 4 مہینوں کا گیپ ہے تو پھر وہ سلیبس ریڈیوس کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ٹیکنیکل پرابلم آتی ہیں جو محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، باقی ایسا کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ایک ادارہ چلا سکتے ہیں، پیشہ پیغمبری کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ بالکل چلائیں، اس میں ضرور ہے۔ تعلیم چونکہ پیشہ پیغمبری ہے، تو اگر اس کو آپ اپنانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اس فیلڈ میں ضرور آئیں، لیکن مشکلات ہر فیلڈ میں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف محکمہ ایجوکیشن ہی پاکستان میں صحیح کام نہیں کر رہا، بلکہ ہر محکمے میں ہی کمی کوتاہی ہے، لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں بہتری ضرور آئے گی ایک نہ ایک دن۔ تو اگلا سوال ہمارا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، ہمارا تعلق بھی کشمیر سے ہے، اور یہ انٹرویو ریکارڈ کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے کشمیری لوگوں کو موٹیویشن دے سکیں کہ وہ آپ لوگ جیسے کامیاب لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ کر سکیں۔ تو کیا آپ کے اسکول میں کشمیری طلباء کے لیے کوئی خاص ڈسکاؤنٹ یا کوئی آفر کوئی ہے، اس طرح کا کوئی سسٹم؟ بہت شکریہ کاشف بھائی، بڑا ضروری سوال آپ نے پوچھا، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اسکول کشمیریوں کے لیے حاضر ہے۔ یہ پرائیویٹ اسکول ہے، یہاں فیس ہوتی ہے اور لوازمات ہوتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی کشمیری بچہ ایسا ہے کہ وہ فیس پے نہیں کر سکتے، کوئی والدین ایسے ہیں، کوئی کشمیر کمیونٹی کے کوئی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بچہ ہے، بچی ہے، تو انشاءاللہ میٹرک تک میرا اسکول ہے، میں فری آف کاسٹ یہ آفر کرتا ہوں کہ اگر 10 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، کوئی اس میں تعداد کی قید نہیں ہے، کوئی بچہ فیس نہیں پے کر سکتا، وہ ضرور میرے پاس آئے، اور جو تعلیم باقی بچوں کو دی جائے گی انشاءاللہ ہم ان کو ضرور کشمیر۔ جمیل صاحب کی طرف سے کشمیر کمیونٹی کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر کوئی بچہ کشمیر کمیونٹی کا یہاں پہ کراچی میں موجود ہے اور وہ اپنی تعلیم کو اخراجات کی وجہ سے کنٹینیو نہیں رکھ سکتا،
تو وہ ضرور ینگ اسکالرز ہائی اسکول میں رابطہ کرے، تو انشاءاللہ نرسری سے لے کر میٹرک تک کی اس کی تعلیم بالکل فری یہاں سے ہو سکتی ہے، یا 50% ڈسکاؤنٹ وہ ان کا ادارہ، ان کی انتظامیہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا آپ کا ادارہ اس تعلیمی نظام کو مزید وسعت دینے کے بارے میں کوئی سوچ بچار کر رہا ہے؟ جی، ایک تو وسعت یہ ہے کہ میں مزید اس کی برانچیں کھولوں۔ جی جی، تو اس حق میں تو فی الحال میں نہیں ہوں کہ بجائے یہ کہ آپ 2-4 برانچیں اور کھول دیں اور پھر آپ کا معیار بھی وہ نہ رہے۔ جی جی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری اس وقت 2 برانچیں ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں انہی کو بہتر سے بہتر کروں۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر اگر ان کا معیار بہت اچھا ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا، تو انشاءاللہ آگے بھی کوئی برانچ کھولنے کی کوشش۔ نفسا نفسی کے اس دور میں جب ہر بندہ صرف پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، جمیل صاحب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ایڈمیشن بھی آپ لوگوں کو فری دے رہے ہیں اور کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جمیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں برانچوں کو مزید بڑھانے کا حامی نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس جو 2 برانچیں ہیں میں ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اگلا سوال ہمارا اور آج کے اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہوگا، کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور آن لائن ایجوکیشن یا ڈیجیٹل ایجوکیشن ہر ادارے میں اس وقت اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا آپ کا کوئی پروگرام ہے کہ آپ بھی جدید ٹیکنالوجی سے اپنے ادارے کو مستفید کریں اور کچھ فائدہ لینے کی کوشش کریں؟ جی کاشف بھائی، میرا ضرور ہے، ڈے 1 سے یہ ہے کہ کمپیوٹر کی کلاسز بھی ہم نے شروع کی ہیں، بلکہ ابھی میں آپ کے چینل کے ساتھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 1 اپریل سے یہاں پہ فری کورسز کروا رہا ہوں، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ اور دوسری 8-10 کورسز ہیں جو میں فری کروانا چاہ رہا ہوں یہاں اپنے اسکول میں۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی، چاہے جو بچہ جس عمر کا ہے وہ کم از کم اس کے 8 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک وہ بچہ سیکھنا چاہے وہ یہاں سیکھ سکتا ہے وداؤٹ اینی فیس۔ تو باقی صرف پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ لوکیلٹی کشمیر کالونی کی ہے، تو یہاں والدین کے پاس اس طرح کے انسٹرومنٹ نہیں ہوتے، فرض کریں لیپ ٹاپ نہیں ہوگا یا فون نہیں، اس طرح کا اینڈرائڈ فون نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آن لائن کلاسز ممکن ہو سکیں۔ مگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ 1 اپریل سے ہم شروع کریں گے، اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم لیپ ٹاپ بچوں کو یہاں اسکول میں مہیا کریں اپنی طرف سے، اور کسی این جی او کی ایک سپورٹ ہمیں حاصل ہے، اس کی طرف سے لیپ ٹاپ مہیا کیے جائیں گے، اور اس میں بچوں کو لیپ ٹاپ بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے۔ بہت شکریہ جی، آج ہمارے آنے کا مقصد میرے خیال میں پورا ہو گیا کہ جمیل صاحب نے بہت بڑی آفر آپ لوگوں کے لیے، میرے ناظرین کے لیے کر لیا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے جتنے بھی کورسز ہیں ان میں یہ ایک پراپر طریقہ کار سے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ 1 اپریل سے ان کے ایڈمیشن جاری ہیں، 8 سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے جتنے بھی جوان بچیاں بچے ہیں وہ اس کورس سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کو، اس انٹرویو کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہوا ناظرین کا، تو ہم اس اگلا انٹرویو جمیل صاحب سے تفصیلی طور پر کریں گے۔ آج کیونکہ ہم نے صرف ینگ اسکالرز ہائی اسکول کے حوالے سے بات کرنی تھی، تو وہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ بہت شکریہ جی جمیل صاحب، آپ کا، آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔